السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ لیبر لاز کی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ لیبر لاز ابھی تک ٹریڈ یونینز کی بات ہوئی، اسی میں ہم نے کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کی بات کی. تو جو شروع میں ہم نے بات کی تھی انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002 کے بارے میں، that what are the purposes of this ordinance? The main purpose for which this ordinance is promulgated or issued, that was to give the rights to the labor or to create harmonious relationship between the workmen and the employers. یہ کوئی ون سائڈڈ بات نہیں ہے، آپ دیکھیں گے ہر جگہ ایک بیلنس. اگر کہیں رائٹس ہیں لیبر کے تو ان کی ڈیوٹیز بھی ہیں. سملرلی if the employers have the duties, they have certain rights. یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کیا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں امپلائر اور ورک مین کی. اب مین چیز جو ہم نے پرپز میں آبجیکٹیوز میں دیکھی، that was that primarily to take such steps to create such atmosphere, to establish such institutions that disputes between the workmen and the employer are reduced to a maximum. But disputes, those cannot be eliminated altogether. As long as there are the different people or different classes of the people interacting with one another or each other, there will be disputes on interpretation, on their rights and others. So these disputes do exist and will exist. So next objective was that if at all these disputes arise, what is the institutional framework? What are the rights and duties of the respective parties? What are different forums available and how those disputes would be resolved? تو یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی بات ہوئی. یہ اس میں ہم نے ٹریڈ یونین کو دیکھا کہ ٹریڈ یونین میں کیا بیسک کانسیپٹ ہے، فلاسفی کیا ہے، کہ بیسک رائٹ ہے ٹو فارم ٹریڈ یونینز، بلکہ بیسک پرنسپل which you studied, that was the freedom of association. So that has been enshrined in the Constitution of Pakistan, or basic principle, and that has been recognized and given a demonstration of that through this ordinance. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد آپ نے ٹریڈ یونین کا مقصد کیا ہے، اس کو کیسے رجسٹر کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، who will register a trade union, who can get it registered, کس کا رائٹ ہے، کون رجسٹریشن کروا سکتا ہے، اس کے تمام میتھڈالوجیز، اس کے پروسیجرز، وہ سارا طریقہ کار ہم نے دیکھا. اب ٹریڈ یونین اسٹیبلش ہونے کے بعد the trade union has to function. تو اس میں ہم نے ایک امپورٹنٹ، if you can call it an institution، ایک آرگن ہے ٹریڈ یونین. ٹریڈ یونین کو متحرک کرنے کے لیے، اس کے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے ایک ود ان دا ٹریڈ یونین ایک آرگن، ایک ادارہ جو ہے دیٹ ہیز بین کریٹڈ. اینڈ واٹ از دیٹ؟ وہ جو بیسک انسٹیٹیوشن، اس کو کہتے ہیں کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ. آپ نے سنا ہوگا سی بی اے کا نام، آپ نے اکثر سنا ہوگا، ٹریڈ یونین کے ساتھ لکھا ہوتا ہے سی بی اے. تو دیز آر ٹریڈ یونینز، دے آر کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ. تو کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ اگر کوئی ٹریڈ یونین ہے، that can request, that can apply to the registrar that it may be declared as collective bargaining agent. But there may be more than one trade unions in an organization or establishment. Then what would happen? Then other trade unions, they will also have the claim that they are also CBA, collective bargaining agent, and they are entitled for that, and they should be acknowledged as CBA, that is collective bargaining agent. تو صرف یہ نہیں کہ آپ نے اپلائی کر دیا، آپ ایک ٹریڈ یونین ہے اور آپ کو فوری طور پر سی بی اے بنا دیا جائے.
The registrar on receipt of the application would see whether you qualify for that. اب CBA کے لیے ضروری ہے کہ that 1/3 members must be the members of that very trade union which is applying for to be the CBA. اب یہ ascertain کیا جائے گا کہ یہاں پہ 1/3 membership ان کی ہے بھی 1/3 membership of the entire workmen in that establishment or group of establishment, اگر آپ گروپ کے CBA بننا چاہتے. So that's not all. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر you are the only one تو پھر تو آپ کو if you have that تو registrar جو ہے that can declare you as CBA. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے registrar will send a notice to all the trade unions, if any, that this application has been received and if you want to be the CBA, you can also apply for that. جب اپلیکیشن سب سے آ جائیں تو اس کا طریقہ کار ہے سیکرٹ بیلٹنگ کا، اس کے ذریعے سے CBA کا انتخاب کیا جاتا. If there are more than one trade union and they are claiming we are CBA or we can be CBA, we may be declared as CBA, ہمارے پاس اتنے ووٹس ہیں کہ کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ بننے کا ہمیں اختیار. لیکن آپ کے کہنے سے اختیار نہیں مل جاتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر ایک سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی. اس سے پہلے the registrar will send a notice to the employer, to the establishment, and they will get the list of all the employees or of all the workmen. The word used is not the employee in the ordinance, that is workmen. The list of all the workmen that will be obtained, and that will be a voters list. On the basis of that, a voters list shall be prepared by the registrar, and on that strength the election will be held, a secret ballot will be held. So on the basis of the secret ballot, the trade union which gets maximum vote, that can be declared as CBA. I have used the word can be declared. Here a condition is, a proviso is, that even if you have the maximum vote, but you don't have the votes which are equivalent to 1/3 of the total strength of the workmen working in that organization. آپ کے میکسیمم ووٹ تو ہیں لیکن آپ کے جو ٹوٹل ووٹس ہیں وہ 1/3 آف دا ٹوٹل ورک مین اس کے برابر نہیں، اس سے کم آپ کے ووٹ. تو اس صورت میں CBA کے لیے ضروری ہے کنڈیشن یہی، دے مسٹ ریپرزینٹ ایٹ لیسٹ 1/3 آف دا ٹوٹل ورک مین. اب ایک سے زیادہ ٹریڈ یونینز ہیں اور یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ نو ٹریڈ یونین از ایبل ٹو گیٹ 1/3 آف دی ووٹ. تو جو ٹاپ پر دو یونینز ہوں گی ان کے درمیان دوبارہ سیکرٹ بیلٹ ہوگا اور اس کی اسٹرینتھ پر جس کو 1/3 ووٹس مل جائیں گے دیٹ ول بی ڈیکلیئرڈ ایز CBA کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ آف دیٹ ویری ٹریڈ یونین اور گروپ آف ٹریڈ یونین. تو یہ CBA کا طریقہ کار تھا ہاؤ CBA از الیکٹڈ. بٹ اسٹل مور امپورٹنٹ ریمینس CBA کا دائرہ کار کیا ہے، CBA کا مقصد کیا ہے، CBA نے کیا کرنا ہے، بارگین کیا ہے CBA. The CBA, this organization, this organ, I would not call it an organization, this organ of the trade union, یہ کیا کرتا ہے، یہ کون سا بارگین کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ. یہ ورک مین کے بینیفٹس کے لیے امپلائر کے ساتھ بارگیننگ کرتے. دے پٹ فور دیئر ڈیمانڈس، دے نیگوشیٹ دیئر ڈیمانڈس اینڈ دے فائنڈ سولوشنز آف دوز. تو یہ بارگیننگ ہو رہی ہے فار دا رائٹس، فار دا بینیفٹس آف دا ورک مین. وہ ان کے پے پیکیجز ہوں، وہ ان کی ویجز کا معاملہ ہو، وہ ان کے ورکنگ کنڈیشنز ہوں، ہیلتھ اور سیفٹی کی بات ہو، ورکنگ آورس کی بات ہو، یہ تمام چیزیں ان پر بارگین ہو رہا ہوتا ہے، ان پر نیگوشیشن ہو رہی ہوتی ہے، ان پر ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہے. یہ کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کا کام. تو یہ ٹریڈ یونینز کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں کی. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس وی ڈسکس دیٹ اف دیر آر ڈسپیوٹس، تو ان ڈسپیوٹس کی ریزولوشن کے لیے طریقہ کار کیا ہے. پہلی بات ہم نے یہ کی تھی that effort is made that
disputes are reduced to the minimum. تو اس کے لیے کچھ within the trade union and within the establishment کچھ ایسے سسٹم ایوالو کیا گیا ہے کہ ڈسپیوٹس کم سے کم. ایک جو اپوائنٹمنٹ ہے سسٹم میں وہ اسٹیورڈشپ کی. اسٹیورڈشپ آئی ہیو ٹولڈ یو اسٹیورڈشپ کا کیا کام ہے. اینی آرگنائزیشن اینی اسٹیبلشمنٹ وچ ہیز 50 or more members, there will be a steward. Steward will be nominated if there is CBA by the CBA. If there is not CBA, that can come through the ballot. Steward جو ہے وہ بیلٹ کے ذریعے آ سکتا ہے. اگر کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ وہاں پر موجود ہے, CBA یونین ہے, تو وہ اس کو نامینیٹ کر سکتے ہیں. تو واٹ از دا پرپز آف دا اسٹیورڈ؟ اس آفس کا جو پرپز یہ ہے, دیٹ از اے لنک بٹوین دی ایمپلائر اینڈ دا ورک مین. He is representing the workman, but he is a bridge between the two. What are the demands? What are the problems? What are the disputes? Those come to the steward and steward discusses with the management. تو یہ ڈسپیوٹ جو ہیں وہ زیادہ بڑھیں, وہ کوئی اگلی سچویشن ہو. اگلی سے مراد یہ ہے کہ اگر ڈسپیوٹ زیادہ ہو جائیں گے, اسٹرائکس ہوں گی, یہ سارے لاک آؤٹ ہو جائیں گے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے بچنے کے لیے, تو جب ڈسپیوٹس آ رہے ہیں, آپ کے چھوٹے چھوٹے پرابلمس ہیں, وہ پھر مل کر بڑے پرابلمس بن جاتے. تو اس سے پہلے ان کو نیگوشیٹ کرنا, ان کو سارٹ آؤٹ کرنا, ان کو سیٹل کرنا, یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک طریقہ ہے. تو یہ ایک آفس کریٹ کیا گیا انڈر دی لا. یہ آپ کا جو IRO 2002 انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002, it has been provided by this ordinance that will be the system and this is the way that disputes would be resolved. تو یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے ایک تو اسٹیورڈ کی نامینیشن اور الیکشن, اس کے ذریعے یہ ایک آفس کریٹ کیا گیا. اس کے علاوہ ایک سسٹم ہے, یہ کلیکٹیو ورک کونسل کی بات ہے, جوائنٹ ورک کونسل. تو جوائنٹ ورک کونسل دوز ہیو آلسو اسٹیبلشڈ. یہ جوائنٹ ورک کونسل کا کیا کام؟ یہاں پر representation of both sides, that is the workman as well as the employer or the management you can say. یہ دونوں کی یہاں پہ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. جوائنٹ ورک کونسل ہے. اس کونسل کا کام کیا ہے؟ they have the same function. It is established that the disputes those should be resolved through negotiation between the management and the workmen, and they establish a council. And it is the requirement of the law that such a council would be established. تو یہ joint work council میں representation کیا ہو؟ In joint work council, 40% of the representation will be from the worker side and 60% will be from the management side. Management side کی 60% representation ہوگی and it will be top management. The directors and the senior executive of the management, they would be placed on this joint work council and they will negotiate with 40% جو representation ہے workmen کی اور 60% management کی. یہ آپس میں مل کر یہ کونسل جو ہے different disputes کو ریزالو کرنے کے لیے آپس میں بات چیت کریں گے, نیگوشیشن کریں گے اور ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک ان بلٹ میکینزم ہے تاکہ ڈسپیوٹس جو ہیں وہ نیگوشیشنس کے ذریعے ہیلدی وے میں ان کو ریزالو کیا جائے. تو یہ دیٹ از دا پرپز. تو اس طرح یہ کام ہوتا ہے. تو یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن میں آپ نے دیکھا اسٹیورشپ کا آپ نے آفس دیکھا, دین یو ہیو سین دا جوائنٹ ورکس کونسل. CBA ایک علیحدہ آرگن ہے, وہ CBA اپنے طور پہ کام کرتی ہے, وہ ٹریڈ یونین کا ایک آرگن. تو یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی بات ہو رہی تھی, انڈسٹریل ڈسپیوٹس اینڈ دیر ریزولوشن. اس کے لیے یہ آرگنز موجود ہیں and they work together and they are able to discuss and resolve their issues. So students, you see that these organs are established. جب یہ joint work council is objective کیا ہے? The main objective remains the same which we have seen in the beginning, that they join hands together through discussions. They want to make the organization, the establishment in which they are working,
more profitable, more productive, and improve efficiency. The main objective is, you will be seeing that it is not the increasing the wages, but indirectly it means that if the efficiency of the establishment is increased, production is increased, then the wages and everything and the benefits, those will result from that. If an organization and established will be earning more, they will be in a position to pay more to their workmen and provide more bonuses and benefits to them. So these joint council, they discuss this issue as well to improve and enhance the efficiency of the establishment of the entity itself. Apart from that, other issues, other benefits, specific problems, those come forth before this joint council and those are discussed. Education and all that is looked into, health conditions, safety conditions, working conditions, all these are discussed and those are tried to reach some consensus between the two sections, two parts, one part the workmen, the other being the management. So that is an organ within the system, and they are able to discuss their issues before they become disputes and resolve those. So this is the way how the disputes are resolved. So students, اس کے بعد جو ہم جس بات کی طرف بڑھ رہے ہیں, جو آج ہم جس کو دیکھیں کہ ڈسپیوٹس ایٹ آل, اف دیر آر ڈسپیوٹس. اب تک تو ہم نے یہ بات کی کہ ٹریڈ یونینس ہیں, ٹریڈ یونین اسٹیبلش ہوتے ہیں, ان کا رائٹس تسلیم کیا جاتا ہے, ٹریڈ یونینس کو ڈفرینٹ رائٹس ہیں. اب بات یہ ہے کہ مین پرپز, مین آبجیکٹو جہاں سے ہم نے بات شروع کی اور کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ایسی ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے, انڈسٹریل ایٹماسفیئر ایسی ہو جہاں پہ ڈسپیوٹس کم سے کم ہوں. تو اگر ایٹ آل ڈسپیوٹس ارائز, what would happen in that? What are the different methods that these disputes would be resolved? So students, اس میں پہلا طریقہ ہے, اس کو کہتے ہیں negotiations. That has been devised. The second method is conciliation. And third is the arbitration. So negotiation, conciliation, arbitration, these are some methods which are adopted اور جن کے اوپر کام کیا جاتا ہے کہ یہ ڈفرینسز اگر ہیں تو ان ڈفرینسز کو آپ کیسے ریزالو کریں, how these differences are to be resolved. پہلی بات نیگوشیشنس کی ہو رہی. نیگوشیشنس ریلیٹنگ ٹو the differences and disputes. یہ کیا نیگوشیشن, کیسے نیگوشیشن کی جائے گی, اس کے لیے باقاعدہ سیکشن. یہ کوئی ڈسکریشنری باتیں ہم نہیں کر رہے. یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ یہ ڈسکریشن ہے کسی پارٹی کی اور اس ڈسکریشن کو ایکسرسائز کرنا ہے. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ لاء نے پرووائڈ کیا ہے کہ آپ یہ جو ہے طریقہ کار اس کو فالو کریں گے اور اس کے لیے یہ فریم ورک جو ہے پرووائڈ کیا گیا ہے, اینڈ دیٹ یو کین فالو اٹ. نیگوشیشن میں اسٹوڈنٹس کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے, نیگوشیشنز میں کیا ہوگا. If at any time an employer or a collective bargaining agent finds that an industrial dispute has arisen or is likely to arise, the employer, or as the case may be, the collective bargaining agent may communicate his or its views in writing to the other party. So students, یہاں پر بات تو بڑی سمپل ہے, لیکن یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے پڑھی کہ you have to go through this. یہاں پر اصل بات جو آپ کے سمجھانے کی وہ یہ ہے کہ there will be the communication between the two parties. If there is a dispute, one party will communicate its dispute to the other party. The dispute may be in the eyes of the employer. It may be with reference to the workman. If trade union, جو بات یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر ٹریڈ یونین کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ ہے تو سی بی اے کے ذریعے یہ ڈسپیوٹ کمیونیکیٹ ہوگا ٹو دی امپلائر. اگر ٹریڈ یونین کا کوئی ڈسپیوٹ ہے, وہ سمجھتے ہماری کوئی گریوینسز ہیں, اگر امپلائر سمجھتا ہے کوئی ڈسپیوٹ ہے دیٹ شوڈ بی ریزالوڈ, دین امپلائر ول کمیونیکیٹ دیٹ ڈسپیوٹ ٹو دا ٹریڈ یونین اور دا سی بی اے, اگر سی بی اے وہاں پر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سی بی اے کا کیا طریقہ کار ہے, ایک ٹریڈ یونین کب سی بی اے ہوگی. تو یہ اس صورت میں پہلا اسٹیپ یہ بتایا گیا ہے اس نیگوشیشن میں, دیٹ ڈسپیوٹ شیل بی کمیونیکیٹڈ ٹو دی ادر پارٹی. یہ اس کا اسینشیل ہے. اب جب ڈسپیوٹ کی کمیونیکیشن ہو گئی تو اب
نیکسٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈسپیوٹ اس لیے کمیونیکیٹ کیا گیا ہے تاکہ دونوں پارٹیز اس کو نیگوشیٹ کریں, اسے ڈسکس کریں اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے ایک فریم ورک دے دیا گیا ہے اور اس کے لیے کہا گیا کہ ود ان 15 days when a dispute is referred by one party to another, تو اس میں بائی لیٹرل نیگوشیشن ہوں گی. بائی لیٹرل نیگوشیشنس کس کو کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کے درمیان ایک نیگوشیشن ہوگی. Representatives of the employer as well as of the workmen, they will get together, they will sit together and they will discuss that dispute. یہ bilateral negotiation, اس کے لیے ٹائم فریم دے دیا گیا کیونکہ جب آپ ایک ریمیڈی کو ایگزاسٹ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ دوسری ریمیڈی کو اویل کر سکتے. لا کا یہ طریقہ ہے, یہ نہیں ہے کہ شروع میں آپ کا ڈسپیوٹ ہوا, آپ لوور کورٹس میں جانے کے بعد سیدھا کہیں کہ ہم ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, ایک سسٹم ایوالو کیا گیا ہے, ایپلیٹ سسٹم ہے. اسی لیے یہاں پر بھی ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ کورٹس میں جانے سے پہلے لیبر کورٹس آپ دیکھیں گے اسٹیبلش کی گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ ایک اسٹیپ سے دوسرے کی طرف جائیں. پہلے ہم کونسیلیشن کی بات کر رہے تھے, کونسیلیشن ان ادر سینس, یہاں پر ایک کونسیلیشن کا سیٹ اپ ہے باقاعدہ, یہ جو اب ہم بات کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ سیٹلمنٹس کر رہے تھے, آپس میں ڈسکشنز کر رہے تھے, اسٹیورڈشپ کے ذریعے, ادر میتھڈس کے ذریعے وہ تمام اپنے ڈسپیوٹس کو آپ ریزالو کر رہے تھے. اب ایک دوسرا فریم ورک بتایا کہ نیگوشیشن ہے, اب ڈسپیوٹ ارائز ہو گیا, اب ڈسپیوٹ ون پارٹی ول کمیونیکیٹ ٹو دی ادر, اور اس کے بعد بائی لیٹرل نیگوشیشن ہوں گی. اور یہ بائی لیٹرل نیگوشیشن دوز مسٹ بی ہیلڈ ود ان the 15 days of the communication of that dispute to the respective party. اب یہ جب آپ کی نیگوشیشن ہوں گی تو اس نیگوشیشن کے ریزلٹ میں آپ کی سیٹلمنٹ ہو سکتی. اب سیٹلمنٹ کے لیے کیا طریقہ کار بتائے, یہ بس سلائڈ پر ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ان دیٹ ڈیٹیل. اب سیٹلمنٹ کی آپ بات کر لیں کہ سیٹلمنٹ اگر ہو جاتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے. تو یہ ذرا آپ سلائڈ پر دیکھیے گا کہ اس کے بارے میں کیا کہا گیا. If the parties reach a settlement, a memorandum of settlement shall be recorded in writing and signed by both the parties, and a copy thereof shall be forwarded to the conciliator and authorities specified in Section 2. This is clause 26 of Section 2. جب settlement ہوگی, that will be reduced to writing, اس کو ریٹن فارم میں لایا جائے گا, اینڈ بوتھ پارٹیز دے ول سائن آن اٹ کہ یہ سیٹلمنٹ ورک آؤٹ ہو گئی ہے, وی ہیو ریچ دس سیٹلمنٹ, اس سیٹلمنٹ پر پہنچے ہیں. اور اس کے ساتھ اس کی ایک کاپی جو ہے دیٹ ول بی سینڈ ٹو دی کونسیلیٹر اینڈ آلسو ٹو دی ادر اتھارٹیز جو کہ لا میں بتائی گئی ہیں, رجسٹرار اینڈ ادرس, سب کو ان کی کاپیز بھیجی جائیں. اب یہ کونسیلیٹرز اپوائنٹ کیے گئے ہیں, پروونشل گورنمنٹ ول اپوائنٹ کونسیلیٹر فار اے ریسپیکٹیو ایریا. تو جس ایریا سے آپ بلانگ کرتے ہیں اس میں جو کونسیلیٹر اپوائنٹڈ ہے بائی دی پروونشل گورنمنٹ, تو اس کو آپ اس کی کاپی بھیج دیں گے کہ یہ ایگریمنٹ تھرو نیگوشیشن ہمارے درمیان ہو گیا ہے, دا میٹر ہیز بین سیٹلڈ, ڈسپیوٹ واز دیئر, دیٹ واز ریفرڈ فار نیگوشیشن, ایز اے ریزلٹ آف نیگوشیشن this is the settlement which has been reached between the two parties, between us, and both parties will sign it and send the copy to it. تاکہ آئندہ چل کے دوسری پارٹی یہ نہ کہے کہ ہمارا تو کوئی سیٹلمنٹ ہوا ہی نہیں. نیگوشیشن میں ہم نے یہاں یہ پریزیوم کیا کہ نیگوشیشن میں سیٹلمنٹ ہو گئی. لا میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر سیٹلمنٹ ہوگی تو آپ کیا کریں, لیکن ہر ڈسپیوٹ میں سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی تھرو نیگوشیشن. if there is not a settlement as a result of these negotiations, then what would happen? تو وہاں پہ کورس آف ایکشن کیا ہوگا, اس صورت میں بتایا گیا ہے. یہ جو آپ پہلے یہاں پہ سلائڈ پر دیکھیے گا, اس کے بعد I will explain it to you. تو آپ نے 3 طریقے دیکھے تھے, ایک ہم نے نیگوشیشن, ایک کونسیلیشن اور آربیٹریشن. جب ایک طریقہ پورا نہیں ہوگا تو you will have to go to the other way, جو دوسرے میتھڈز ہیں وہ ان کو آپ you will revert to those methods. تو یہ آپ دیکھیے گا, where a settlement is not reached between the employer and the collective bargaining agent, the employer or the collective bargaining agent may within 15 days from the end of the period serve on the other party
party to dispute a notice of conciliation. اب یہاں پر بات یہ کی گئی ہے کہ ریزالو نہیں ہوا تو اس صورت میں جو پارٹی ہے ایگریڈ پارٹی وہ دوسری پارٹی کو ایک نوٹس بھیجے گی کہ ہم کونسیلیشن میں جانا چاہتے ہیں. اب کونسیلیشن آپ کو پتہ ہے کہ آئی ہیو ایکسپلینڈ اٹ ٹو یو کہ کونسیلیٹرز دوز ہیو بین اپوائنٹڈ بائی دی پروونشل گورنمنٹ اور ریسپیکٹیو ایریا کے لیے کونسیلیٹرز دوز آر آلریڈی دیئر. یہ کونسیلیٹرز کے پاس جب جائے گا معاملہ تو کونسیلیٹرز دے ول لک ان ٹو دا میٹر اور وہ کوشش کریں گے. کونسیلیٹرز کا کام کیا ہے کہ ان کے درمیان کونسیلیشن ہو جائے. وہ چاہے گا کونسیلیٹر کہ ان کے جو ڈسپیوٹ ہیں اس کو کسی طریقے سے ریزالو کیا جائے. اگر ڈیمانڈز ہیں ورک مین کی طرف سے تو وہ امپلائر کو کہے گا کہ جینوئن ڈیمانڈز ہیں کہ آپ ان کو پورا کر لیں. اگر ڈیمانڈز ایکسیسو ہیں ان میں سے کچھ ایسی ڈیمانڈز ہیں جو کہ پورا کرنا امپلائر کے لیے مشکل ہو تو وہ پرسویڈ کرتا ہے دوسری پارٹی. ہاں جی آپ اپنی یہ ڈیمانڈز جو ہیں ان کو ذرا ایک دو کو واپس لے لیں, یہ آپ ودڈرا کر لیں ڈیمانڈ. دوسری پارٹی کو کہتا ہے کہ آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں. یہ کونسیلیشن کا طریقہ کار ہے. دس از ہاؤ دا کونسیلیٹر ٹرائز ٹو سیٹل دا ایشو. تو کونسیلیٹر تھرو دس کونسیلیشن پروسیس ہی ٹرائز دیٹ دیز ڈسپیوٹس شوڈ بی ریزالو. اب یہ مسئلہ جو ہے کوئی اس کونسیلیٹر سے حل نہیں ہوتا تو اس کے بعد ایک کچھ بورڈز بنائے گئے, ٹرائپرٹائٹ بورڈ آف کونسیلیٹرز. پروونشل گورنمنٹس ایٹ ٹائم فیڈرل گورنمنٹس جہاں پر فیڈرل گورنمنٹس کا اسکوپ ہے تو دیز کونسیلیٹرز ہیو بین اپوائنٹڈ. تو یہ پہ ٹرائپرٹائٹ سہ فریقی جسے آپ کہہ سکتے ہیں, دیر آر 3 پارٹیز ان اٹ. کونسیلیٹرز ہوگا, ورک مین ہوں گے, اس کے ساتھ امپلائر ہو, تو ان کے درمیان جو ہے کونسیلیشن ہو. تو یہ بیٹھیں گے, دے ول ٹرائی ٹو ڈسکس دا ایشوز اینڈ دے ول ٹرائی ٹو ریزالو دا ایشو. اب یہ جو بورڈ ہے دس بورڈ ول لک ان ٹو اٹ. کونسیلیشن کا نوٹس سرو ہو گیا, آپ نے بتایا کہ پہلے کونسیلیشن ہوگی, بورڈ کے پاس گیا, نوٹس ول بی سرو ٹو دا ریسپیکٹیو پارٹیز. تو اس کے بعد کونسیلیشن کا پروسیس ہوگا اینڈ دے ول لک ان ٹو اٹ. اب کونسیلیشن کے رزلٹ میں جیسے ہم نے بتایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈسپیوٹس جو ہیں, ڈفرینسز جو ہیں ان کو برج کیا جائے وہ کم سے کم, اور ایز اے ریزلٹ اگر یہ کونسیلیشن ہو جائے تو دیٹ ول بی ریڈیوسڈ ان رائٹنگ, اور جو بورڈ ہے وہ اپنی فائنڈنگ گورنمنٹ کو اس کو بھیجے گا اینڈ دس ول بی دا بائنڈنگ آن دیز پارٹیز اف دے ریچ اے سیٹلمنٹ. اب یہ جو بورڈ ہے, یہ کونسیلیشن بورڈ جو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا کسی خاص ڈسپیوٹ کے لیے, وہ جب ڈسپیوٹ سیٹل ہو جائے گا تو وہ پرٹیکولر بورڈ دیٹ ول ڈیزالو. اب کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ یہ کونسیلیٹر نے, ہم نے یہاں پہ بات کی کہ کونسیلیٹر درمیان میں آ گئے اور ان کی ایفرٹس کے ساتھ یہ معاملہ ریزالو ہو گیا, اس کے ساتھ ان کی رپورٹ بن گئی, اس پر سائن ہو گئے تمام پارٹیز کے, the matter is over, that stands settled. اب اس کی رپورٹس اینڈ ایوری تھنگ وہ جا چکی ہے. نیکسٹ کوشچن arises, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ یہاں تو ریزالو ہو گیا, دیٹس فائن, لیکن یہ بھی تو سچویشن ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے ہیں, کونسیلیٹر بورڈ نے کوشش کی ہے, کونسیلیٹرز نے کوشش کی ہے, لیکن 2 اور فریق ہیں جن کے درمیان ڈسپیوٹ از بٹوین دا مینجمنٹ اینڈ دی ورک مین, اور ان کا ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہو سکا ڈسپائٹ بیسٹ ایفرٹس آف دا کونسیلیٹرز. تو اس سچویشن کو ہم کیا کہیں؟ دس از دیٹ دی کونسیلیشن فیلس. یہ کونسیلیشن کا پروسیس یہ فیل ہو گیا, کونسیلیشن نہیں ہو سکی. تو اس کے بعد وی موو آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ. اب یہ پہلے ہم نے بات کی کہ نیگوشیشن اس سے اگر سیٹل ہو گیا اوکے, وہاں پہ بات ختم ہو جائے گی, نہیں ہوا تو پھر ہم کونسیلیشن کی طرف آئے تھے. اب کونسیلیشن میں بھی ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہو سکا, then what would happen? Then they will have to move to the arbitration. Ab conciliator, when the conciliation fails, the conciliators will try that the respective parties, they should go to the arbitration. وہ نے کہے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا ڈسپیوٹ نہیں ہو سکا ریزالو, تو آربیٹریٹر اپوائنٹ کر لیتے ہیں. وہ آربیٹریٹر جو فیصلہ کرے گا اس کو وہ دیٹ ول بی بائنڈنگ آن یو. تو ان کو پرسویڈ کیا جائے گا دونوں پارٹیز کو کہ آپ کسی آربیٹریٹر پر اتفاق کر لیں
اور اس آربیٹریٹر کا جو فیصلہ ہوگا, جس کو ایوارڈ ہوگا, اس کو آپ تسلیم کر. تو واٹ از دس سچویشن؟ یہ ذرا دیکھیے کہ اس میں تمام چیزیں کیا ہیں, کیا یہاں پہ کنڈیشنز ہیں, کس صورت میں یہ آربیٹریشن ہوگی. تو اسے آپ سلائڈ پر دیکھیے گا. واٹ از دا سچویشن in this case? If the conciliation fails, the conciliator shall try to persuade the parties to agree to refer the dispute to an arbitrator. And in case the parties agree, they shall make a joint request in writing for reference of the dispute to an arbitrator agreed upon by them. یہ بات جو ہم نے ڈسکس کی تھی کہ کونسیلیشن پروسیس فیل ہوگی تو اب آربیٹریٹر کو ریفر کیا جائے گا وہاں. آربیٹریٹرز کون ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک پینل جو ہے فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ نے ایک پینل آف آربیٹریٹرز پہلے سے بنایا ہوا ہے, ان میں سے کوئی آربیٹریٹر ہو سکتا ہے, یا کوئی آربیٹریٹر اس کے علاوہ. دی آربیٹریٹر آن وچ بوتھ پارٹیز ایگری, اس کو آربیٹریٹر بنا دیا جائے گا. دے ول لسن ٹو بوتھ دا پارٹیز, اور وہ آربیٹریٹر جو ہے وہ جو اس کا فیصلہ دیں گے دیٹ ول بی بائنڈنگ آن دیز پارٹیز. اب وہ ایگری ہو گئی. اب یہاں پر ہے کہ دونوں پارٹیز اس بات پر جب ایگری ہوں گے کہ ہم آربیٹریشن میں جائیں گے یا جانا چاہتے ہیں تو پھر ہی وہ آربیٹریشن میں جائیں گے. اور جب آپ نے یہ ایگری کر لیا کہ آربیٹریشن میں ہم جائیں گے اور اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے تو دیٹ ڈیسیشن, جس کو ایوارڈ کہا جاتا ہے, دیٹ وڈ بی بائنڈنگ آن بوتھ دا پارٹیز. اب تھرو دی آربیٹریشن پروسیس جیسے دیکھا کہ آربیٹریٹر کا کیا کام ہوگا. آربیٹریٹر دونوں کی باتیں سنے گا اور اس کے بعد وہ اپنا ڈسیشن دے گا آفٹر ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ دا ویو پوائنٹ آف بوتھ دا پارٹیز. یہ جو ڈسیشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ٹیکنیکلی دس از کالڈ دا ایوارڈ بائی دی آربیٹریٹر. آربیٹریٹر جو فیصلہ دیتا ہے اس کو ایوارڈ کہا جاتا ہے. یہ ایوارڈ کا آپ لفظ دیکھیں گے, اس فیصلے کو ایوارڈ کہا گیا. تو یہ جب ایوارڈ آ جائے گا تو یہ ہم پہلے اس کی بات کر چکے ہیں کہ یہ ایوارڈ because that arbitrator has been appointed by the consent of both the parties. Both parties agreed to it that this is the arbitrator and we agree to this arbitrator. So the decision of the arbitrator will be final, اور اس میں سے کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ we do not accept this decision. تو یہ فائنل ہوگا اور بائنڈنگ ہوگا on the respective parties. اب یہ بات تو ریزولوشن کی ہو رہی ہے اور بات ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے بات چیت کے ذریعے ساری باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ایک لیگل فریم ورک پرووائڈ کر دیا گیا ہے. اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے یہ سارا پروسیس جو ہے یہ چل رہا ہے اینڈ دیٹ از ریکوائرڈ ٹو بی کمپلیٹڈ. تو یہ آربیٹریشن کی بات تھی. تو یہ آربیٹریشن اپنے ایوارڈ دیں گے, اس کے بعد اپنے رپورٹ آربیٹریٹر جو ہیں گورنمنٹ کو بھیجیں گے جنہوں نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے, اور دیٹ ول بی دی بائنڈنگ. اب نیکسٹ پوائنٹ جو ہے, اب یہ بھی حق جو ہے آرڈیننس نے تسلیم کی. دیر آر ٹو رائٹس, اس پہ ہم نے ڈسکشن کی بھی تھی, اوور ویو ہم نے لیا تھا جب ہم نے اسٹرائک اینڈ لاک آؤٹ کی بات کی تھی. اب ایک جو رائٹ ہے وہ اسٹرائک کا رائٹ ہے ورک مین, اور امپلائر کا رائٹ کیا ہے, لاک آؤٹ کا رائٹ. واٹ از دس رائٹ؟ ورک مین آفٹر سرونگ دا نوٹس ٹو دی امپلائر وہ دے کین گو آن اسٹرائک. اسی طرح امپلائر اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہو, ایسی صورت حال ہو تو امپلائر جو ہے وہ لاک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو واٹ از دس سچویشن اسٹوڈنٹس؟ اف نو سیٹلمنٹ از ارائیوڈ ایٹ ڈیورنگ دا کورس آف کانسیلیشن پروسیڈنگس اینڈ پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ ڈو ناٹ ایگری ٹو ریفر اٹ ٹو این آربیٹریٹر انڈر سیکشن 30, the workman subject to a 7 days notice to the employer may go on strike, or as the case may be, the employer may declare a lockout on the expiry of the period of the notice under section 27, or upon declaration by the conciliator or the board that conciliation proceedings have failed, whichever is the later. ابھی اس کی کنٹینیوٹی میں بات ہو رہی ہے جو ہم نے ڈسکشنز کی. ہم نے نیگوشیشن کی بات کی, کانسیلیشن کی بات کی, آربیٹریشن کی بات کی. اب یہ تمام ایک پروسیس کو اڈاپٹ کیا گیا. آپ آربیٹریشن فیز
واٹ وڈ ہیپن؟ اس کے بعد دو رائٹس ہیں. اگر یہ آربیٹریشن فیل ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں either party has a right. پارٹیز کون سی ہیں؟ ورک مین اینڈ دی مینجمنٹ امپلائر. ورک مین کے پاس کیا رائٹ ہے؟ دے کین گو آن اسٹرائک ٹو ایجیٹیٹ دیئر ڈیمانڈ، دے کین گو آن اسٹرائک. لیکن یہاں پر ایک کنڈیشن ہے، دیٹ از دے ول ہیو ٹو فرسٹ سرو اے 7 days notice to the employer. They will serve that notice on the employer that we are going on strike after 7 days. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، آپ پوری کر دیں ورنہ آفٹر 7 days we shall go on strike. اگر ایسا نہیں کیا گیا تو آپ نے پڑھا تھا کہ یہ لیگل اسٹرائک نہیں ہوگی. دیٹ ول بی ٹرمڈ ایز انلیگل اسٹرائک. لیگل اسٹرائک کے لیے نوٹس دینا ضروری. اس نوٹس کو سرو کرنے کے بعد آپ اگر اسٹرائک پر جاتے ہیں، آپ سے مراد ہے ٹریڈ یونین، تو یہ لیگل طریقہ کار ہے دیٹ ہیز بین پرووائڈیڈ ان لا. اب ایک آپشن امپلائر کے پاس بھی، اگر کنڈیشنز ایسی ہیں کہ امپلائر چاہتا ہے کہ یہ وہ پروڈکشن کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا یا کسی اور وجہ سے کچھ امپلائیز نے کچھ ایسی کنڈیشنز کریٹ کر دی، جیسے کہ امپلائیز کے پاس رائٹ اسٹرائک کا ہے، امپلائر کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ لاک آؤٹ کر سکتا ہے، کمپلیٹ لاک آؤٹ، بند کر دیں اس یونٹ کو اور انٹری سب کی بند کر دیں، یا کچھ لوگوں کے لیے انٹری جو ہے وہ بند کر دیں. یہ لاک آؤٹ پارشل اور کمپلیٹ. لیکن لاک آؤٹ کے لیے بھی امپلائر کو بھی نوٹس سرو کرنا پڑے گا ورک مین کو. یہ دونوں لیگل طریقے. آفٹر سرونگ ڈیو نوٹس آن دی کاؤنٹر پارٹی، if a party goes on strike or the other party revert or declares lockout, both are legal and those have been provided by law. Industrial Relations Ordinance IRO 2002 that recognizes it. تو یہ ایک lawful activity ہوگی and that is recognized by law. اب بات یہ ہے یہ strikes, lockouts یہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے تو نہیں چل سکتے. اس کے لیے the governments, federal or the provincial government, they will have to intervene into it. تو اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ کس وجہ سے ہے، کیسے کیا جا رہا ہے. زیادہ پرولونگ ہو جائے تو اس اسٹرائک کو اللیگل قرار دیا جا سکتا ہے. لاک آؤٹ کو illegal, that lockout can be declared as illegal. So students, آپ نے دیکھا کہ اسٹرائک اینڈ لاک آؤٹ یہ ایک لاسٹ آپشن کی بات جہاں سے ہم شروع ہوئے وہ کئی دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں، اب تک آپ کو ازبر ہو گئی ہوگی کہ ایک پروسیس ریکانسیلیٹری نیگوشیشن کا ایک پروسیس وہ جاری رہا. آربیٹریشن کی بات ہوئی، اس کے بعد یہ ایک رائٹ یہ بھی. لیکن آپ اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ کسی بھی انوائرمنٹ میں، کسی بھی اکانومی میں یہ اسٹرائکس اینڈ لاک آؤٹ یہ کوئی ان لمیٹڈ پیریڈس کے لیے ان کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اسی لیے سارا اتنا لمبا پروسیس اختیار کیا جائے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ اسٹرائکس اور لاک آؤٹس کی بات اسے پروڈکشن، ایفیشنسی، اکانومی اینڈ دی ریسٹ آف دا پیپل ہو آر ناٹ انگیجڈ آر امپلائڈ دیر دے آر سفرڈ. پروڈکشن نہیں ہو رہی ہوگی، لوگوں کو سپلائیز نہیں ملیں گے. دیر آر سو مینی اسٹیک ہولڈرس. اس میں یہ نہیں کہ آپ نے اسٹرائک کر دی، نوٹس 7 days کا دے دیا، یہ آپ کو ایک رائٹ حاصل تھا جو ہم بات کرتے رہیں اور اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں اسٹرائک کرتے رہیں. آپ یونٹ بند ہو گیا ہے، کام ہو نہیں رہا، یا امپلائر نے لاک آؤٹ کر دیا اور وہ انڈسٹری بند کر کے بیٹھا ہوا. ان دس کیس the governments have to intervene and interfere. اور ایک پروسیجر بتایا گیا ہے کہ اسٹرائک کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کو یہ رائٹ تو دیا گیا ہے کہ نوٹس سرو کریں، یو کین گو آن اسٹرائک، لیکن اس کے بعد کیا پروسیجر ہے which has been prescribed by law. The party raising a dispute may at any time, either before or after the commencement of a strike or lockout, make an application to the labor court for adjudication of the dispute.
where a strike or lockout lasts for more than 15 days, the federal government, if it is related to a dispute which the Commission is competent to adjudicate and determine, and a provincial government, if it relates to any other dispute, may by order in writing prohibit the strike or lockout. اب جیسا ہم نے دیکھا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے اسٹرائک کر دی بس جی اسٹرائک ہو، اس کے بعد جو نیکسٹ ریسپانسبلٹی ہے اسٹرائک کرنے والے کی، لاک آؤٹ ڈکلیئر کرنے والے کی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ڈسپیوٹ جو ہے وہ لیبر کورٹ میں ریفر کریں کہ یہ ڈسپیوٹ ہے، اس کی وجہ سے ہم اسٹرائک پر گئے ہیں، دیٹ شوڈ بی ریزالوڈ. ناؤ یو ول ہیو ٹو گو ٹو دا لیبر کورٹ، وہ ڈسپیوٹ آپ وہاں لے کر جائیں. اینڈ دیٹ اسٹرائک اور لاک آؤٹ that continues for 15 days or more than 15 days, then the provincial government or the federal government, they can intervene into it. اب ڈسپیوٹ کی بات ہے، اگر کوئی ڈسپیوٹ ایسا ہے جہاں پر NIRC انٹروین کر سکتا ہے، آپ آگے چل کر پڑھیں گے کہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن از established by the federal government for resolution of the industrial disputes. اگر اس کے دائرہ کار میں وہ ڈسپیوٹ نہیں آتا تو پروونشل گورنمنٹ وہ اس میں انٹروین کرے گی، اور ان کا انٹروین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس اسٹرائک کو ختم کیا جائے، اس کو اللیگل ڈکلیئر کریں گے اور اس کو کہیں گے پروہیبٹ دا اسٹرائک، اس کو روکا جائے، اس کو ختم کیا جائے تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی آگے چل. تو آپ نے دیکھا کوشش یہاں پر اس میں یہی ہے کہ آپ کو رائٹس دیے جائیں، آپ کے حقوق جو ہیں ان کی نگہداشت ہو، دوز شوڈ بی ٹیکن کیئر آف. ایک پورا ایک پروسیجر بنایا گیا ہے، اس کے لیے باقاعدہ انیکٹمنٹس موجود ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز آر دیئر. اس تمام پروٹیکشن کے باوجود ایک کونسیلیٹری پروسیس، کونسیلیٹری میں کامن سینس میں یہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں، اس کا صرف کونسیلیشن سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب کونسیلیشن کی باتیں ہیں. خواہ وہ اسٹیورڈشپ کا انسٹیٹیوشن یا آرگن تھا، خواہ آپ کا CBA ہے، یا آپ کے جوائنٹ ورک کونسلز کی ہم نے بات کی، یا نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، کونسیلیشنز ہو رہی ہیں، ٹرائیپرٹائٹ کونسیلیٹری بورڈز اسٹیبلش ہو رہے ہیں، آربیٹریشن کا پروسیس ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کونسیلیٹری پروسیس. اس کے بعد پھر آپ کو ایک اور فورم بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ اسٹرائک کر دیں اور لاک آؤٹ، یہ کہ اس کا کوئی طریقہ کار، دیٹ یو شوڈ ٹیک یور ڈسپیوٹس ٹو دا لیبر کورٹ. لیبر کورٹ میں آپ اپنے ڈسپیوٹس لے جائیں اور وہاں سے اپنے ڈسپیوٹس کو آپ ریزالو کروائیے. دیٹ وڈ بی دا بیٹر وے فار دا ریزولوشن آف دا ڈسپیوٹ. تو اسٹوڈینٹس، یہ ہم بات کر رہے تھے اسٹرائکس اینڈ لاک آؤٹس. اسٹرائکس اینڈ لاک آؤٹس کرنے کا اختیار کہاں تک ہے، کیسے ہے، اس میں گورنمنٹس کا کیا رول ہے، ٹریڈ یونینس کا کیا رول ہے، امپلائرس کا کیا رول ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے بات کی. اینڈ وی ہیو آلسو اسپوکن اباؤٹ لیبر کورٹ. لیبر کورٹس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں پر صرف ایک ریفرنس کے طور پر بات ہوئی. اب یہ اس میں کچھ کنڈیشنز، یہ سارا جو ایکشن ہوگا یہ اسٹرائکس کا، اس میں کچھ پرووائزو بار بار آئے ہیں، تو آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکس دیٹ ود یو، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو پرووائزو جو ہیں، یہ جو کنڈیشنز ہیں، ان سے کیا اثر پڑتا ہے، یہ جو سارے ایکشنز ہو رہے ہیں. Provided that the federal government may, with respect to a strike or lockout relating to a dispute which the Commission is competent to adjudicate and determine, and the provincial government with the previous approval of the federal government may, with respect to any other strike or lockout, by order in writing, prohibit a strike or lockout at any time before the expiry of 30 days if it is satisfied that the continuance of such a strike or lockout is causing serious hardship to community or is prejudicial to the national interest. اب یہ اسٹرائک اور لاک آؤٹ کا اختیار دیا ہے، لیکن یہاں پر ایک پرووائزو موجود ہے. یہ پرووائڈڈ یہ ہے کہ اگر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کوئی پریجوڈیشل ہے ٹو دا نیشنل انٹرسٹ، یا کوئی انجر کر رہا ہے آپ کی سوسائٹی اس کے فائدے میں نہیں ہے، تو اس کو اللیگل قرار دیا جا سکتا ہے، اس کو پروہیبٹ کیا جا سکتا ہے.
اسی طرح یہ اسٹرائکس اینڈ لاک آؤٹس، اگر کمیشن سے مراد یہاں پہ the word commission has been used. By the word commission is meant National Industrial Relations Commission NIRC. یہ آپ پڑھتے ہوں گے اخباروں میں اکثر ذکر ہوتا رہتا ہے NIRC. اب یہ کمیشن کو ریفر کر سکتے ہیں کہ ڈسپیوٹ ہے NIRC would resolve it. ایک آپ نے دیکھا کہ ضروری تھا کہ آپ لیبر کورٹ میں جائیں. ایک فیڈرل گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا ہے جس کو نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن، اس کا ایک ایمبٹ ہے، ایک دائرہ کار ہے. اگر وہ ڈسپیوٹ کمیشن کو ریفر ہو سکتا ہے تو دیٹ کین بی ریفرڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ ٹو دا کمیشن، میننگ دیئر بائی ٹو NIRC. اب یہ کمیشن کی بات ہو رہی ہے. دا کمیشن اور ایز دا کیس میں بی دا لیبر کورٹ shall after giving both the parties to dispute an opportunity of being heard make such award as it deems fit as expeditiously as possible but not exceeding 30 days from the date on which the dispute was referred to, provided that commissioner, as the case may be the labor court, may make an interim award on any matter of dispute, provided further that any order by the commission or as the case may be the labor court in making an award shall not affect the validity or any award by it. اب یہ بات ہو رہی تھی جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ کمیشن ان معاملات کو دیکھے گا NIRC جو اس کے ایمبٹ میں آتے ہیں. کمیشن کی اپوائنٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے پرویو میں آتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے، وہ NIRC کے ممبرس کو اپوائنٹ کرتی ہے. تو یہ وہ ڈسپیوٹس جو NIRC کے دائرہ اختیار میں ہیں وہ NIRC ول ٹیک انٹو اکاؤنٹ، جو لیبر کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہیں انہیں لیبر کورٹ ول ٹیک انٹو اٹ. تو یہ سارے جو معاملات ہیں ایدر بائی دا کمیشن اور دا لیبر کورٹ، ان کو دیکھا جائے گا. اب بات ایپلیٹ فورمز کی ہو رہی. لیبر کورٹ کی ہم نے بات کی کہ دیز لیبر کورٹس ہیو بین اسٹیبلشڈ. اب فورمز آف ایڈجوڈیکیشن کیا ہے؟ اگر آپ لیبر کورٹ میں جاتے ہیں تو لیبر کورٹس میں آپ جائیں گے، لیبر کورٹس کے ڈیسیشن کے اگینسٹ دیر لائز این اپیل ٹو دی ہائی کورٹ. فیڈرل لیول پر ایک اور فورم موجود ہے ایڈجوڈیکیشن کا جس کی ہم بات کرتے آئے ہیں، دیٹ از اے نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن NIRC. تو یہ ایڈجوڈیکیشن کے فورمز ہیں. ایڈجوڈیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ڈسپیوٹس آپ کسی ٹریبیونل یا کورٹ کے پاس لے جائیں اور وہ اکارڈنگ ٹو لا اس کا فیصلہ کریں. اس کو ہم کہتے ہیں ایڈجوڈیکیشن آف دا ڈسپیوٹ. تو ان کو سنا جاتا ہے اور جو بھی ریلیونٹ لاز ہیں اس کے مطابق کورٹس یا ٹریبیونلز یا یہ فورم یہ اس کا فیصلہ کرتے. اب لیبر کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کون کرتا؟ وہ یہاں پر جو اس کے ممبرز ہوں گے ان کو کون اپوائنٹ کرتا؟ لیبر کورٹس یہ جیسے ہم نے کہا NIRC فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، لیبر کورٹس پروونشل گورنمنٹس کا کام. تو ریسپیکٹو پروونشل گورنمنٹس کا اختیار ہے، کام جو ہے وہ یہ کرتے ہیں. تو لیبر کورٹس پروونشل گورنمنٹ جو ہیں پریزائڈنگ آفیسر آف دا لیبر کورٹ اس کو اپوائنٹ کریں گے اور باقی جو اس کے ممبرز ہوں گے. لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ دیٹ پروونشل گورنمنٹ ان کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس آف دا ریسپیکٹو ہائی کورٹ، جس پروونس میں بھی ہے وہاں کے چیف جسٹس کی کنسلٹیشن سے یہ اپوائنٹمنٹ ہوگی. تو وہ اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن کیا جائے گا اینڈ دیٹ اپوائنٹمنٹ ول بی میڈ ان کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس. اب لیبر کورٹ میں دیر ول بی اے پریزائڈنگ آفیسر اینڈ دیر ول بی دی ادر ممبرس. پریزائڈنگ آفیسر دیٹ ول بی اپوائنٹڈ جیسے ہم نے دیکھا ان کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ. اور اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوں؟ کون شخص پریزائڈنگ آفیسر لیبر کورٹ کا اپوائنٹ ہو سکتا؟ دا پرسن بینگ اپوائنٹڈ ایز پریزائڈنگ آفیسر آف دا لیبر کورٹ ہی مسٹ بی qualified to be a judge or additional judge of the high court or is a district judge. یا تو ڈسٹرکٹ جج ہو if is a serving person، یا کوئی ایسا شخص جس کی یہ کوالیفیکیشن ہو کہ وہ ہائی کورٹ کا جج یا ایڈیشنل جج
وہ اپوائنٹ ہو سکے، وہ تمام کوالیفیکیشن جو ہیں وہ دی گئی ہیں لاء میں، تو ان کوالیفیکیشنز پہ پورا جو اترتا ہوگا تو دیٹ ول بی دا پریزائڈنگ آفس. یہاں میرا خیال یہ موقع نہیں ہے آپ سے ڈسکس کرنے کا، وہ بات کافی دور نکل جائے گی. تو دا پرسن مسٹ ہیو دوز کوالیفیکیشن. تو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ لیبر کورٹ کو ریسپیکٹو پارٹیز اپنے ڈسپیوٹس کو ریفر کریں گی اور لیبر کورٹ ان کی ہیئرنگ کرنے کے بعد ان کا ڈیسیشن کریں. آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. وی شیل کنٹینیو ود دا لیبر کورٹس کہ لیبر کورٹس کیسے کام کرتے ہیں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.